अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे खैरियत के साथ होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत बड़ा सरप्राइज़। तो जल्दी से अपने दिलों की धड़कनों को संभाल लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके मोस्ट फेवरेट और मोस्ट डिमांडिंग नॉवेल महकता इश्क की लास्ट एपिसोड। जी जनाब, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं हाजिर हूँ महकता इश्क की लास्ट एपिसोड के साथ, और यकीनन आप लोग इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं और आप लोगों को हमेशा ये नॉवेल याद रहेगा। और फाइनली आज मिन्सा रिजवी और लॉर्ड ज़रार हमदानी की इश्क की दास्तान ख़त्म होने जा रही है, लेकिन एक नई शुरुआत के लिए। तो फिर मज़ीद आप लोगों के सब्र का इम्तहान नहीं लेती मेरे ख़्याल से, और बढ़ते हैं लास्ट एपिसोड की जानिब। मगर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला हर नया नॉवेल आपको सबसे पहले पढ़ने को मिल सके। तो क्या ख्याल है, अब स्टार्ट करें लास्ट एपिसोड? चलिए फिर कर लेते हैं स्टार्ट, और आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते। महकता इश्क, रिटन बाय सीमा शाहिद, लास्ट एपिसोड, लास्ट पार्ट। हस्बे आदत सुबह फजर के वक्त मिन्सा की आंख खुली। उसके बेसवी खूबसूरत चेहरे पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट थी। गुलाबी चेहरा खिला पड़ रहा था। जिस शिद्दत, मोहब्बत और इज्जत के साथ रात ज़रार ने उसे अपनी मोहब्बतों का यकीन दिलाया था, जिस तरह से उसे बरता था कि वो खुद को एक कांच की गुड़िया सी महसूस कर रही थी, वो उसे सर से पैर तक अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो चुका था। वो दोनों एक हो चुके थे। मिन्सा तो पहले ही उसके इश्क पर ईमान ला चुकी थी। अब अपने वजूद को उसकी दस्तरस में देकर एक सुकून सा उसकी रग रग में उतर गया था। बासित की मौत के बाद जिस तरह सब ने उसे मनहूस समझना शुरू कर दिया था, उस पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, इस सब से वो अपनी ज़ात पर एतमाद खो चुकी थी। उसे अपना आप खुद भी मनहूस लगने लगा था। कई बार उसने खुद को ख़त्म करने का सोचा, मगर फिर उसकी ज़िंदगी ने एक नई करवट ली और लॉर्ड ज़रार हमदानी ने उसकी ज़िंदगी में शामिल होकर ज़िंदगी की कश्ती का रुख ही बदल दिया था। उसने लेटे लेटे आहिस्तगी से गर्दन मोड़कर बराबर में सोए हुए ज़रार को देखा। सोते हुए भी उसके चेहरे के मगरूर नकूश तने हुए थे। ये हैंडसम शहजादों की सी आन बान वाला नवाब लॉर्ड ज़रार हमदानी सिर्फ और सिर्फ उसका था, और वो तो पहले ही उसकी मोहब्बतों पर ईमान ला चुकी थी। आहिस्तगी से ज़रार का बाजू अपने ऊपर से हटाकर वो बिस्तर से निकली कि अब तो शुक्राना खुदा उस पर वाजिब हो चुका था। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद वो निखरी निखरी सी अपने लंबे गीले बालों को समेटती हुई वॉशरूम से बाहर निकली और एक नज़र सोए हुए ज़रार पर डालकर कोने पर जाए नमाज बिछाकर फजर की नमाज अदा करने लगी। नमाज पढ़कर उसने शुक्राने के नवाफिल पढ़ने शुरू किए। नमाज और नवाफिल अदा करके वो दुआ मांग रही थी जब ज़रार की आंख खुली। उसने सबसे पहले अपने पहलू में मिन्सा को तलाशना चाहा, पर वो उधर नहीं थी। वो बिस्तर से उठने लगा था कि वो साइड पर उसे जाए नमाज पर बैठी दोनों हाथ उठाए आंखें मीचे दुआ मांगने में मसरूफ़ नजर आई थी। उसका निखरा निखरा नाजुक सा वजूद, अपने अंदर फूलों सी दिलकशी समेटे हुए ताज़ा फ्रेश गुलाबी चेहरा, ज़रार के अंदर एक सुकून सा उतार गया था। वो सुकून से करवट के बल लेटा उसके चेहरे को देखे जा रहा था, जहाँ उस दिलरुबा के सुर्ख आरज़ों पर साया फिगन वो घनेरी लरसती पलकों का जाल उसे अपनी तरफ खींचे चला जा रहा था। वो उठा और दबीस कालीन पर दबे पांव चलता हुआ मिन्सा के नज़दीक आकर रुका। उसके शाने पर हाथ रखा तो मिन्सा ने फ़ौरन अपनी पलकें वार करके उसे देखा, और एक शर्मीली मुस्कुराहट उसके कुदरती सुर्ख लबों पर उभरी थी। उसके लंबे घने खुशबूदार बाल दुपट्टे के अंदर छुपे हुए थे। वो ढकी छुपी शर्माई लजाई सी लड़की ज़रार के दिल पर बड़े ज़ोर ज़ोर से ज़रबें लगा रही थी। नमाज पढ़ ली? ज़रार ने सवाल किया तो वो नज़रें झुकाए इस बात में सर हिलाती हुई जाए नमाज समेट कर उठी। आपने ऑफिस नहीं जाना? मिन्सा ने उसकी नज़रों के इर्तिकाज से घबरा कर सवाल किया तो वो इत्मीनान से दायां हाथ बढ़ाकर उसे अपने मजबूत हसार में कैद करता बाएं हाथ से
اس کے سر پر سے دوپٹہ اتار گیا تھا۔ نم، لمبے، گھنے، سیاہ چمکدار سلکی بال، جن کے سحر میں وہ اول روز سے گرفتار تھا، جو اس پر کب کا جادو چلا چکے تھے۔ اس نے بڑی محبت سے منسا کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہارے بال مجھے بہت پسند ہیں جادوگرنی۔ وہ جھک کر اس کے چہرے پر پھول کھلاتے ہوئے بولا تو وہ سرخ پڑ گئی۔ میرے لیے کپڑے نکال دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ناشتے کے لیے ساتھ چلیں گے۔ وہ اس کے پھولے پھولے سرخ سیب سے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے واش روم میں چلا گیا تھا۔ اس کے واش روم میں جاتے ہی منسا نے ایک گہری سانس لے کر اپنے دھڑ دھڑ دھڑکتے دل کو قابو میں کیا اور جلدی جلدی بستر سمیٹ کر اپنے نم گھٹنے تک آتے بالوں کو بمشکل کیچر میں جکڑ کر زرار کے بڑے سے عالیشان ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ عموماً زرار کی ڈریسنگ جیمز اس کا سیکرٹری نکالتا تھا، پر آج سے یہ کام مسز زرار کو کرنا تھا۔ اس نے سوچ بچار کے بعد زرار کے لیے سفید اور گرے امتزاج کا ٹکسیڈو نکالا تھا۔ زرار کا ڈریسنگ روم میں سیٹ کر کے وہ باہر نکلی اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج اس کا دل بہت خوش تھا، چہرے پر ایک الگ سا نور تھا، زرار اور اس کی محبت کی تکمیل کا نور۔ وہ شرمیلی نظروں سے اپنے سراپے کو دیکھ کر نظریں چرا کر خود کو تیار کرنے لگی۔ ہلکا سا پف پاؤڈر لگا کر اس نے لپ گلوز لگایا اور آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچنے کے بعد وہ اپنے بال بنا رہی تھی، جب پینٹ اور شرٹ میں ملبوس آستینوں کی کف لنکس بند کرتا ہوا زرار اندر داخل ہوا اور ایک نظر اس پر ڈال کر وہ نزدیک آ کر اسے عقب سے تھام کر خود سے لگا گیا تھا۔ وہ ممی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کی وارفتگیوں سے منسا گھبرا اٹھی تو وہ مسکراتے ہوئے الگ ہوا اور اس کا نازک ہاتھ تھام کر اسے ساتھ لیے نیچے چلا آیا، جہاں عاتکہ میز پر اخبار پڑھتی ہوئی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان دونوں کے سلام کا جواب دے کر انہوں نے زرار کے ساتھ کھڑی نکھری نکھری سی شرمائی ہوئی منسا کو دیکھا تو ایک سکون سا ان کے اندر اترا تھا۔ انہوں نے مسکراتی ہوئی گہری نظروں سے منسا کو دیکھا، جو آج پہلی بار انہیں اپنے زرار کی دلہن لگی تھی۔ اس کے دلکش چہرے پر حیا رقصاں تھی، وجود زرار کی قربت کی مہک سے مہک رہا تھا۔ خوش رہو، سدا آباد رہو، عاتکہ نے بے ساختہ دعا دی۔ کچھ ہی دیر میں سب گھر والے ناشتے کی میز پر آ چکے تھے۔ ہنستے مسکراتے سب نے ہی ناشتہ ایک ساتھ کیا تھا۔ ناشتے کے بعد زرار آفس کے لیے اٹھا تو عاتکہ کا موڈ آف ہو گیا۔ زرار، ابھی تمہیں منسا کو وقت دینا چاہیے، اسے گھماؤ پھراؤ، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ یہ کیا آتے ہی آفس جوائن کر لیا؟ اپنے سیکرٹری سے کہہ دو سب سنبھال لے اور خود 1-2 ماہ کی چھٹیاں لے کر ہنی مون پلان کرو۔ عاتکہ نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا، جو آج بھی آفس جانے کو تلا بیٹھا تھا۔ ممی، پہلے ہی میری کئی میٹنگز پینڈنگ پر ہیں، بس کچھ دن کی تو بات ہے، میں سب سمیٹ لوں تو پھر کچھ پلان کرتا ہوں، اس نے نرمی سے انہیں جواب دیا۔ زرار بیٹا، یہی وقت ہے تم دونوں کے انجوائے کرنے کا، بعد میں انشاءاللہ بیبی آ جائے گا تو پھر یہ فراغت نہیں ملنی۔ عاتکہ کی بات سن کر منسا جھیپ کر کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ آپ ولیمہ پلان کریں، اس کے بعد میں کچھ پلان کرتا ہوں، اس نے انہیں تسلی دے کر ایک گہری نظر ساتھ بیٹھی منسا پر ڈالی، جس کا وجود دھیرے دھیرے شرم و حیا سے لرز رہا تھا۔ پلکیں حیا کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں۔ وہ بمشکل اس پر سے نظریں ہٹاتا ہوا سب کو خدا حافظ کہتا اپنے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ منسا اور زرار ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ زرار کا دن بدن بڑھتا ہوا والہانہ انداز محبت منسا کے ہاتھ پیر پھلا دیتا تھا۔ پاکستان میں آفریدی کی پھانسی کے بعد شندانہ کی حالت بہت خراب تھی۔ مصائب نے جیسے ان کے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ اسی وجہ سے رضوی صاحب اور ان کی بیگم منسا کے امی بابا ابھی تک اسکاٹ لینڈ نہیں آ سکے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ولیمہ عاتکہ کو 1 ماہ آگے بڑھانا پڑ گیا تھا۔ زرار 2 دن سے کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں برمنگھم گیا ہوا تھا۔ وہ تو منسا کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، پر ولیمے سے پہلے عاتکہ منسا کو سب سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گرینڈ ریسیپشن سے پہلے منسا میڈیا کی نظروں میں آئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ڈھیلا ڈھالا سا شب خوابی کا لباس پہنے بالکنی میں اداس سی کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔
اوائل سردیوں کے دن تھے، ہوا میں خنکی سی تھی، پورے چاند کی رات تھی اور چاند کی چاندنی میں نہایت دور سے نظر آتے پہاڑ، دریا اور پھول سب تھا، پر زرار نہیں تھا۔ وہ اسے بری طرح سے مس کر رہی تھی۔ وہ بالکنی سے ٹیک لگائے کسی مصور کا شاہکار لگ رہی تھی۔ لمبے گھٹنوں سے نیچے آتے گھٹاؤں جیسے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ جو جلدی جلدی کرتا اپنے سارے کام سمیٹ کر اپنے پرائیویٹ جیٹ میں واپس آیا تھا، اس وقت خاموشی سے اپنا کوٹ ایک ہاتھ میں تھامے منسا کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت سا وجود اپنی تمام تر تابناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے، اس کے کمرے میں، اس کی بیوی کے روپ میں موجود تھا۔ ایسی ہی تو ایک رات تھی جب اس نے اسی مینشن میں منسا کو رات کے وقت بالکنی میں دیکھا تھا اور دل اس کی خواہش کر بیٹھا تھا۔ اور آج وہ صرف اس کی تھی، اس کی عزت، اس کی محبت، اس کا عشق۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا کے رات کے اس پہر اس کے اندر منسا کو دیکھ کر بے لگام جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا کوٹ صوفے پر ڈالا اور آگے بڑھ کر منسا کو اپنے بازوؤں میں بھرا۔ آپ؟ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ آپ کب آئے؟ آپ کو تو کل آنا تھا نا؟ اس نے زرار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس دیکھ لو، تم نے دل سے پکارا اور میں چلا آیا، محبت سے کہتے ہوئے زرار نے اس کا رخ اپنی سمت کر کے اس کے دلکشی بکھیرتے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھرا۔ مسز زرار، کیا آپ نے مجھے یاد کیا تھا؟ اس نے سوال کیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی، جس پر زرار نے گرم جوشی سے اسے اپنے سینے میں مدغم کیا تھا۔ ایک اور محبت بھری بھرپور رات اس کمرے میں اتری تھی۔ نائٹ بلب روشن تھا اور منسا کا خوبصورت وجود اس کی دسترس میں تھا۔ سنو، اس نے دھیرے سے منسا کے چہرے پر آئی سیاہ لٹ کو ہٹایا۔ جی، منسا نے بمشکل اپنی پلکیں اٹھائیں۔ ہماری شادی شدہ زندگی کو شروع ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں اور تم اب بھی پہلی رات کی طرح شرماتی ہو۔ مجھ سے کیسی شرم منسا؟ اس نے چھپ کر اس کی تابناک پیشانی پر پیار کیا۔ جواب دو مسز، آخر تم مجھ سے اتنا شرماتی کیوں ہو؟ وہ اسے شرارت سے چھیڑ رہا تھا کہ جانتا تھا کہ وہ اس کی شدتوں سے شرماتی ہے اور اس کی اسی شرم و حیا پر تو وہ دیوانہ ہوا تھا۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ منسا کی کمزور سی آواز ابھری تو وہ دل کھول کر ہنسا۔ ہنی مون منانے کدھر چلو گی؟ اس کا دوسرا سوال سن کر منسا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بس اس کے سینے میں منہ چھپا کر رہ گئی۔ ایسی جگہ جہاں صرف میں اور تم، دور دور تک کوئی دوسرا انسان نہ ہو ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ بتاؤ مسز، ریڈی ہو؟ زرار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ زرار، آپ؟ منسا نے بے چارگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو ہر وقت پرجوش رہتا تھا۔ کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہی آپ کا اتنا حرج ہو چکا ہے، منسا نے آہستگی سے کہا۔ ضرورت ہے مسز، بہت ضرورت ہے۔ تم نے ممی کی بات سنی تھی نا کہ ہمیں جلدی جلدی بہت سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہیے، کہ پھر 2-3 بیبیز آ جانے کے بعد تو تم نے مجھے لفٹ بھی نہیں کروانی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا شرارت سے بولا تو منسا سرخ پڑ گئی تھی۔ نیکسٹ ویک ہمارا ولیمہ ہے، اس کے بعد ریڈی رہنا میرے ساتھ ایک الگ دنیا کی سیر کرنے کے لیے۔ وہ آنکھوں میں جذبات کا ایک جہان بسائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی وارفتگیوں سے گھبرا کر منسا کی پلکوں کی جھالر لرزنے لگی تھی، ہتھیلیوں میں نمی اتر آئی تھی۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس نے منسا کی پلکوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا تو وہ چیمٹی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ولیمے کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہو چکی تھیں۔ مہمانوں کی لمبی لسٹ تیار کی گئی تھی۔ ان کو ٹھہرانے کے لیے 5 اسٹار ہوٹلز میں بکنگ ارینجمنٹ سب ہو چکا تھا۔ دوپہر کھانے کے بعد عاتکہ نے منسا کو تیار ہونے کا حکم دیا تھا کہ بقول عاتکہ شوہر کے گھر آنے پر بیوی مہکتی ہوئی، سجی سنوری اچھی لگتی ہے۔ زرار بس آنے ہی والا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں جا کر ایک اچھا سا لباس منتخب کر کے واش روم میں چلی گئی تھی۔ زرار گھر پہنچا، عاتکہ سے مل کر کمرے میں آیا تو نک سک سے تیار سجی سنوری منسا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زرار کی آنکھوں میں تراوٹ سی اتری تھی۔ ساری دن کی تھکن
کہیں دور جا سوئی تھی۔ ہمیں ابھی تمہارے برائڈل ڈریس کی فٹنگ وغیرہ چیک کرنے کے لیے ڈیزائنر کے پاس چلنا ہے۔ زرار نے ایک مشہور فرینچ ڈیزائنر کا نام لیا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ صرف ڈیزائنر کے پاس جانا ہے تو وہ غلط تھی۔ ڈریس فٹنگ کے بعد زرار اس کا ہاتھ تھامے شاپنگ پر نکل آیا تھا اور اب اپنی مرضی سے منسا کے لیے ڈریسز، شوز، جویلری کا ڈھیر لگا رہا تھا۔ کافی دیر شاپنگ کے بعد وہ منسا کو ڈنر کروانے لے گیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ میں موجود اس شاہی محل نما مینشن میں اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ دنیا بھر سے مشہور سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات لارڈ زرار ہمدانی کے ریسیپشن میں شرکت کے لیے پہنچنا شروع ہو چکی تھیں۔ پاکستان سے منسا کے ماں باپ، علینا خالہ سب آ چکے تھے۔ ویسے تو یہ ولیمے کا فنکشن تھا، پر عاتقہ اپنے سارے ارمان نکالنا چاہتی تھی۔ منسا کو دوبارہ مایوں بٹھایا گیا تھا اور اس کا زرار سے پردہ کروایا گیا تھا، جس پر وہ خاصا تپا تھا، پر علینا خالہ کے آگے آج تک کسی کی چلی تھی جو اب چل جاتی۔ ایک دن مایوں، پھر اگلے دن مہندی اور پھر گرینڈ ریسیپشن رکھا گیا تھا۔ سارے فنکشن کمبائنڈ تھے۔ فرینا نے اپنی ساری دوستوں کو انوائٹ کیا تھا اور انہیں بڑے جوش سے پاکستان کی شادی کا حال سنا کر گانے بٹھایا تھا۔ آصف خانہ نے اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہوئے پاکستان سے ڈھول بجانے والے بلوائے تھے، تو دوسری طرف ارحم اور احراز نے اپنے دوستوں کے ساتھ خوب رونقیں لگائی تھیں۔ وہ پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس لمبی گھنی چوٹی، جس کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، اسے سینے پر آگے کی طرف ڈالے ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں پہن رہی تھی۔ آج مہندی تھی جس کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اسے آج کل عاتقہ نے زرار کے کمرے سے نیچے علینا خالہ کے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ زرار علینا خالہ کے کمرے سے نکلتے ہی خاموشی سے اندر داخل ہو کر کمرہ لاک کرتا ہوا اس دلربا سی لڑکی کی طرف بڑھا جو اس کے نام کے مایوں کے پیلے جوڑے میں ملبوس لمبی موٹی چٹیا میں پھول سجائے دونوں نازک کلیوں میں بھر بھر کر ہری پیلی کانچ کی چوڑیاں پہنے قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا، آنکھوں میں جذبے پنپنے لگے تھے۔ میں تو پہلے ہی تم پر فدا ہو چکا ہوں جانا، اب کیا جان لینے کا ارادہ ہے؟ گھمبیری لہجے میں بولتے ہوئے اس نے منسا کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ دل کر رہا ہے کہ سب مہمانوں کو بھاڑ میں جھونک کر تمہیں لے کر یہاں سے فرار ہو جاؤں، اس نے وارفتگی سے کہتے ہوئے جھک کر اس کی پلکوں پر پھونک ماری۔ آپ جائیں، خالہ نے دیکھ لیا تو ناراض ہو جائیں گی۔ منسا نے اس کی وارفتگیوں پر بند باندھنے کی کوشش کی۔ اب تم مسز زرار ہمدانی ہو خالہ کی بھانجی، اس لیے اب اپنی خالہ سے ڈرنا چھوڑ دو۔ اس نے منسا کی گھنی چوٹی اپنے ہاتھوں میں لپیٹی۔ آپ؟ منسا نے بے چارگی سے اسے دیکھا جو اس کا سنگھار بگاڑنے پر تلا ہوا تھا۔ آخر آج آپ کو ہوا کیا ہے؟ جانتے ہیں نا کہ ممی نے ہمارا پردہ کروایا ہے۔ اب کے منسا نے اسے عاتقہ کا ڈراوا دیا۔ جادوگرنی؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارا یہ کالا جادو مجھ پر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ وہ اسے بازوں میں بھر کر دنیا بھولنے لگا تھا۔ محبت بھری سرگوشیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، ساتھ میں منسا کی شرمیلی سی ہنسی۔ منسا! علینا خالہ کی پاٹ تار آواز پر زرار نے اسے خود سے الگ کیا اور آنکھ مارتے ہوئے اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کر کے خود دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ منسا نے ہمت کر کے خود کو سنبھال کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں درست کر کے دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازہ کھولا۔ جلدی کرو، رسم! علینا بولتی ہوئی اندر داخل ہوئیں اور اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جہاں دیدہ تھیں صاف سمجھ گئیں کہ ادھر کیا واردات ہوئی ہے۔ اسی لمحے زرار دبے پاؤں منسا کو اس کی عزیز خالہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ بھانجی! انہوں نے معنی خیزی سے اسے دیکھا تو وہ شرما کر اپنا چہرہ حنائی ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ منسا کو رسم کے لیے نیچے لے آیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زرار کو بھی بٹھایا گیا تھا۔ پہلے سب بڑوں نے رسم کی، پھر فرینا وغیرہ کی باری آئی۔ سب ہی بہت خوش تھے اور منسا بھی ایک ایک پل کو انجوائے کر رہی تھی۔ رات گئے، علینا نے سب لڑکے لڑکیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر سونے بھیجا اور منسا کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔
زرار نے دانت پیستے ہوئے منسا کو ان کے ساتھ جاتے دیکھا تھا، پھر کچھ سوچ کر وہ خوش دلی سے ہنس لیا تھا۔ ہفتے کا دن بارات کا دن تھا۔ لارڈ زرار ہمدانی اس وقت پرنٹ سوٹ میں ملبوس اپنے مردانہ وجاہت اور شاندار پرسنالٹی کے ساتھ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کر کے وہ اب دلہن بنی منسا کے ساتھ کھڑا فوٹو شوٹ کروا رہا تھا۔ منسا کو مشرقی دلہنوں کی طرح سجایا سنوارا گیا تھا۔ دلہن بن کر اس پر جو روپ چڑھا تھا اسے دیکھ کر سب ہی مبہوت ہو گئے تھے۔ لال سرخ گرارا سوٹ، ماتھے پر چمکتی بندیا جھومر، بھاری جھمکے اور نازک سی شفاف دودھیا گردن میں سجا بھاری گلو بند، ستواں ناک میں ایک تار کی بڑی سی گولڈ ڈائمنڈ کی نتھ، ہر نظر اس مشرقی دلہن کو سراہ رہی تھی۔ وہ اتنے لوگوں کی توجہ اور کیمروں کی چمک سے گھبرا گئی تھی۔ جب زرار نے اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر سہلا کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ نازک سی لڑکی آج بھی ہجوم سے ڈرتی ہے۔ زرار کے لمس میں محبت کی گرمی محسوس کر کے وہ پرسکون ہوئی تھی۔ جب زرار ہمدانی اس کے ساتھ تھا تو اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ یہ ایک یادگار، برسوں رہ جانے والی تقریب تھی۔ آج منسا کا رواں رواں خوش تھا۔ گلاب کھلنے کا موسم آ گیا تھا۔ اب اسے ہمیشہ زرار کی چھایا میں زندگی گزارنی تھی۔ 3 سال بعد سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ سیل فون ہاتھ میں لیے بلڈنگ سے نکلا۔ ان گزرے سالوں میں وہ اور بھی وجیح ہو چکا تھا۔ اس کی وجاہت اور سمارٹنس کے چرچے دور دور تک تھے۔ اس وقت وہ بار بار منسا کو کال کر رہا تھا، مگر 3 بیلز کے بعد فون بند ہو جاتا تھا۔ تیسری بار کال ملائی تو اٹھا لی گئی۔ ایلو، فون اس کے 2 سال کے بیٹے نے اٹھایا تھا۔ ڈیڈا، اس کے دوسرے بیٹے کی پرجوش آواز ابھری۔ اب اس کے دونوں جڑواں بیٹے فون کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے اور منسا کی نرم آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی، جو ان دونوں سے فون لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس منظر کو آنکھ بند کر کے تصور کرتے ہوئے اس کے لبوں کو بھرپور مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ولیمے کے اگلے ہی دن وہ منسا کو لے کر ہنی مون پر نکل گیا تھا۔ وہاں ان دونوں نے ایک دوسرے کی قربت میں بھرپور وقت گزارا تھا اور ہنی مون سے واپسی پر ہی منسا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اللہ نے اسے اور منسا کو جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا اور اس کے دونوں بیٹے ہی بہت تیز اور شرارتی تھے۔ وہ دونوں منسا کو ایک پیر پر نچا کر رکھتے تھے۔ خاص کر جب بھی وہ منسا کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا تو ان دونوں ننھے شیطانوں کے اندر لگا الارم بیدار ہو جاتا تھا اور وہ سوتے تک سے اٹھ کر شور مچا دیتے تھے۔ ممی ٹھیک کہتی تھی، بیبی کے بعد ساری انجوائمنٹ ختم، وہ اکثر یہ کہہ کر منسا کو چھیڑا کرتا تھا۔ زندگی پھولوں کی سیج تو کبھی بھی نہیں تھی، مگر منسا کے آنے سے، اس کے عشق میں پڑنے سے، اب اسے یہ زندگی پھولوں کی سیج لگنے لگی تھی اور وہ اپنے گھر، اپنے آنگن کو اس مہکتے عشق سے ہمیشہ مہکتا ہوا رکھنا چاہتا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلا اور مینشن میں داخل ہوا، جہاں اس کی زندگی، اس کی منسا اور اس کے 2 لاڈلے شہزادے اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ڈیڈا، زندگی اسے بلا رہی تھی۔ اندر جاتے جاتے اس کے چہرے پر سکون اور طمانینت تھی کہ یہی تو زندگی تھی۔ ختم شد۔ جی تو ریڈرز، آج مہکتا عشق کا سفر ختم ہوا اور یقیناً آپ لوگوں نے اس سفر کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا۔